अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सैलाब क्या एक न्यू नॉर्मल है? अब हम क्लाइमेट चेंज की इस टर्म के पीछे कब तक छुपते रहेंगे और अपने इन एक्शन के बारे में सवालात नहीं करेंगे? प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी। उसके बाद मीसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की दावत दी है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। क्या इसकी गुंजाइश है या ये खाली एक सियासी स्टेटमेंट है? प्रोग्राम के दूसरे से में इस पे बात करेंगे। आखिर में एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ। कुछ सरप्राइजेस भी हैं और कुछ नई भी हैं। जरा टीम का जायजा लेंगे ब्रेक के बाद। आगाज करते हैं जी। हालिया बारिशें और सैलाब की जो तारियां हैं, इसके नतीजे में डेथ टोल हर आने वाले घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक जो कंफर्म्ड हमारे पास रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 400 अफराद उनकी हलाकतों की कंफर्मेशन हो गई है। 670 के करीब लापता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो जायदाद, घर और बाकी सामान का नुकसान है उसके तो एस्टिमेट अभी लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या अभी ये बला टल गई है? हरगिज ऐसा नहीं है। चेयरमैन एनडीएमए ने हमें एक और खबर सुना दी है और वो ये है कि अभी 2 से 3 ऐसे स्पेल्स मजीद आने हैं। जरा सुनिए। मॉनसून 2025 का भी फैलाव और इसकी इंटेंसिटी गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मॉनसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। पै दर पे सैलाब पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसमें क्लाइमेट चेंज का कितना कसूर है और कितना हमारी अपनी इस वक्त नाकामियों का और नालायकियों का कसूर है? मुल्क के बलाई इलाकों में मानसून के 7वें स्पेल ने शदीद तबाही मचा रखी है, जिनमें सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और घरों की तबाही से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून से 23 जुलाई के दौरान पाकिस्तान में बारिशों में 10 से 15% इजाफा हुआ, जिसका ताल्लुक आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से है। एक ताजा तहकीक से मालूम हुआ है कि बारिशें इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली माहौलियाती तब्दीली के बायस मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, जिसके नतीजे में सैलाब की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। दर्जा हरारत में इजाफा, बारिशों के पैटर्न में तब्दीली, सैलाब और ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। गुज़श्ता एक सदी में पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया है और कराची के साहिल के साथ समंदर की सतह में 1.1 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है। सीएनएन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इस्लामाबाद के माहौलियाती साइंसदान जेकब स्टाइन्स ने कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में ऐसे मौसमी वाकयात रूनुमा हुए हैं जो माहिरीन के लिए हैरान कुन है। स्टाइन्स ने बताया कि वो मौसमी वाकयात जिनकी माहिरीन को 2050 तक रूनुमा होने की तवक्को थी, 2025 में ही वकूअ पजीर हो चुके हैं, क्योंकि इस साल गर्मी की शिद्दत औसत दर्जा हरारत से कहीं ज्यादा रही है। माहौलियाती साइंसदानों के मुताबिक जब फिजा का दर्जा हरारत बढ़ता है तो वो ज्यादा नमी जज्ब कर सकती है, जिसकी वजह से बारिश की शिद्दत बढ़ जाती है और नतीजतन सैलाब के इम्कानात और भी बढ़ जाते हैं। अल जज़ायर के मुताबिक गुज़श्ता साल वजारत मौसमियाती तब्दीली और अतालवी तहकीकी इदारे के मुश्तरका मुताले के मुताबिक पाकिस्तान में 13,000 से जायद ग्लेशियर्स मौजूद हैं। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा इन ग्लेशियर्स के पिघलने का बायस बन रहा है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान ने 2022 में अपनी सबसे तबाहकुन मानसून का सामना किया, जिसमें शदीद सैलाब आए जिन्होंने 1700 से ज्यादा अफराद की जानें ली और तकरीबन $40 अरब का माली नुकसान हुआ। मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए हंगामी और तवील मुद्दती इक़दामात की जरूरत है। हुकूमत को कौमी माहौलियाती इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए है कि तमाम इदारे मुतहर्रिक हों। पाकिस्तान को $50 अरब की इस वक्त जरूरत है मौसमियाती इस जंग को जीतने के लिए। एटलीस्ट इसका एक डिसेंट रिस्पांस देने के लिए SDPEI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के खतरात का मुकाबला करने के लिए सालाना $50 अरब की जरूरत है। आलमी बरादरी ने $10 अरब की इमदाद का वादा किया, मगर अब तक सिर्फ $2.8 अरब ही पाकिस्तान को मौसूल हुए। रोजनामा डॉन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुतवक्के सालाना नुकसानात हर साल $20 अरब तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है जो पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को पटरी से उतार सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से आफात में $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सिर्फ फिजाई आलूदगी सालाना 1,28,000 से जायद कबलस वक्त अमवात का सबब है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान की GDP में 8% की कमी, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत को कम करने की तमाम तर कोशिशों पर पानी फेरने के लिए GDP में 9% की कमी काफी होती है।
جون 2025 کی عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جہاں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر موسمیاتی خطرات جیسے ہیٹ ویو اور سیلاب کا سلسلہ جاری رہا تو ملک کی سالانہ اقتصادی پیداوار میں 18% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زراعت کی پیداواری صلاحیت میں 10 سے 20% کمی واقع ہوئی ہے، جس سے تنگی معاش اور معیشت دونوں دباؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں 5 سال سے کم عمر کے 40% بچے پہلے ہی غذائی قلت سے متاثر ہیں، وہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے اضافی بوجھ کی وجہ سے خاندانوں کی اپنی حالت کو بہتر بنانے کی صلاحیت انتہائی محدود ہو جائے گی۔ پاکستانی حکام کے مطابق عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ شدید ممالک میں شامل ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ، اور اس وقت جو پاکستان میں ایک ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور جو ناردرن ایریاز ہیں، اس میں جو کوارڈینیشن ہے خاص طور پہ وفاق اور صوبوں کی، وہ ایک بہت ہی کلیدی کام ہے۔ اس سے جڑے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پہلا سوال ہر کوئی یہ پوچھے گا کہ کتنی پریپیئرڈنیس ہماری ہے، کتنا ایکسکیوز ہم اس وقت کلائمیٹ چینج کے اوپر ڈال سکتے ہیں بلیم، اور کتنا اس میں اپنے ان ایکشن پہ۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بہت شکریہ مصدق صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا جی، کیا یہ ہماری کیا تیاریاں ہیں؟ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہر سال بارشیں ہونی ہیں، کلاؤڈ برسٹ چلو ٹھیک ہے آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے ایز پر ایکسپرٹس، لیکن ہماری ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کیسی ہے اور یہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کے بہت سے جواب ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کہاں سے جواب دینے شروع کروں۔ پہلا جواب ذرا تھوڑا سا لیزی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے خود ایک رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کو ان چیزوں سے، جن چیزوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو یہ انگریزی میں اڈیپٹیشن اور پتہ نہیں نئے نئے لفظ رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے $40 بلین چاہیے۔ لیکن جب آپ اپنے پروجیکٹس دیکھتے ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں ہماری کیپیبلٹی بھی جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ ہے، صرف پیسے دینے والے کے پاس نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ پیسے دینے والا پیسے ہی نہیں دے رہا، رپورٹیں بھی لکھواتا جا رہا ہے، ملینز آف ڈالرز لگ جاتے ہیں رپورٹ لکھوانے میں کہ 40 بلین کی ضرورت ہے، لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، جو ذرا عجیب سی بات، جو اصل جواب کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ لیکن لینے والے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ یعنی جس نے پروجیکٹ تیار کرنے ہیں، کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں پیسے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی مجھے تو لینے نہیں آتے۔ آپ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں لینے آتے تمہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے وہ جو لوگ ہیں نا وہ پروجیکٹ لکھ رہے ہیں، جی وہ پروجیکٹ لکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں پروجیکٹ لکھ رہے ہیں، پھر وہ پروجیکٹ جمع کروائیں گے، پھر ان کی اپنی جو بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کے تحت 1.5 سال کو 2 سال پروجیکٹ کی ایویلیویشن میں لگ جائیں گے۔ وہ کیا مصرع ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ اچھا، تو یہ دونوں طرف اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں، مجھے اب 4 مہینے ہو گئے ہیں اس وزارت میں آئے ہوئے، تو یہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ یعنی جو دینے والے ہیں ان کی ہپوکریسی بھی، پلاسٹکس میں بھی میں گیا ہوں، میں نے بڑی ویزیبل کی ہے پوری دنیا کی ہپوکریسی، لیکن اس کو تو چھوڑیں، آج وہ دن نہیں ہے۔ مگر دوسری جانب دینے والا جو ہے وہ کہتا ہے 40 بلین چاہیے آپ کو پاکستان کو، جب دینے کے لیے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کل ملا کے پاکستان کے اندر 2 بڑے جو فنڈ ہیں اس میں پچھلے 5 سال میں کوئی $70-80 ملین کے کل ڈرا ڈاؤن ہوا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا؟ کیا دنیا کا فوکس نہیں ہے؟ دنیا کے جو فنڈز ہیں وہ ری ڈائریکٹ ہو رہے ہیں بڑے بڑے کانفلکٹس کی طرف، یا صرف یہ ایک اچھی تقاریر کر کے ایک امیج بلڈنگ کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ پیسے آ کیوں نہیں رہے؟ میڈم 2 چیزیں ہیں، ایک تو بہت زیادہ ہپوکریسی ہے۔ یعنی باتیں آپ کریں کلائمیٹ کی تو آپ کو لگتا ہے کلائمیٹ سے بڑی دنیا میں چیز ہی کوئی نہیں۔ آپ نے بس کسی کانفرنس میں جانا ہو، آپ کسی وزیر کو، کسی سیکرٹری کو، کسی جرنلسٹ کو، کسی ایکٹیوسٹ کو کلائمیٹ کی کانفرنس پہ لے جائیں بس ادھر، پھر ادھر آپ دیکھیں، ادھر کا تھیٹر دیکھیں ذرا، آپ دیکھیں ادھر دربار کیا لگا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت وہاں پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں یہ فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز، تو لائیں نا، بتائیں۔ یعنی ہمارا ملک جو ہے اس وقت دنیا میں، ہمارے خطے میں میڈم 2 ممالک ہیں، 2 ممالک جو تقریباً 40 سے 45% دنیا کی کاربن پیدا کر رہے ہیں۔ اوور آل
جو 8 ممالک ہیں وہ 70% دنیا کی کاربن پیدا کر رہے ہیں. 8 ملک صرف، اب 190-95 جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے 8 ملک جو ہیں وہ دنیا کی 60-70% وہ کاربن ایمیشن کر رہے ہیں. وہی 8 ملک جو ہیں وہ دنیا کی 85% گرین فائنینسنگ لے رہے ہیں. اچھا، یعنی جو برباد کر رہا ہے، جو کلائمیٹ کو کھا رہا ہے، وہ اپنے ہی لیے پیسے لیے جا رہا ہے. یہ جتنی تقریریں ہوتی ہیں، یہ کنونشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے دنیا کی 80-85% جو فائنینسنگ ہے گرین فائنینسنگ، جس کے ذریعے ہم نے ریزیلینس کرنی ہے، جس کے ذریعے ہم نے میٹیگیشن کرنی ہے، جس کے ذریعے ہم نے اڈیپٹیشن کرنی ہے. یہ بڑے بڑے الفاظ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں. جب آپ جا کے گننے شروع کریں پیسے تو پتہ چلتا ہے وہی نامراد ملک، نامراد تو ویسے میں معافی چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں کہ ملک نامراد ہوتے ہیں، مگر ہماری نامرادی دیکھیے کہ وہ ملک جو کاربن ایمٹ کر رہے ہیں وہی پیسے لیتے جا رہے ہیں. تو جب پوری دنیا کے لیے میڈم، پوری دنیا کے لیے 8 ملک نکال کے 15% پیسے ہیں، تو ان پوری دنیا میں سے ایک ملک پاکستان ہے. تو میں پھر ان کو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. ابھی انہوں نے، میں ایک کانفرنس پہ تھا، انہوں نے بولا کہ $103 ٹریلین چاہیے اڈیپٹیشن کے لیے. تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کسی کو گننا نہیں آتا. کسی کو پتا ہے 103 ٹریلین کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے رپورٹ لکھوائی ہے ورلڈ بینک سے، کیوں لکھواتے ہیں؟ یہ مذاق ہے کیا؟ یہ آپ کو مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 40 بلین چاہیے اور اس کے بعد 70 ملین جو ہے وہ 5 سال کے اندر 2-3 فنڈز میں سے آیا. لیکن میں تھوڑی ساتھ اپنی بھی بات کروں. میں اپنی بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ دنیا کی ہپوکریسی ہے، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، اگر ہے بھی وہ خود لے لیتے ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر براؤن کلرڈ اسکن کے لوگ مرتے ہیں، سیلابوں میں مریں، تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے انتظار کرنا ان پیسوں کا، یا ہم نے خود بھی کوئی تیاری کرنی؟ میڈم خود ہی کرنا پڑے گا نا. دیکھیں ایک بات تو ہے کہ اس ہپوکریسی کو سامنے لانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے خود کرنا ہے، ورنہ تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ باتیں بھی کرنے کی. میں نے آپ سے پڑھتے ہی یہ کہا کہ ہاؤ اباؤٹ دا کیپیسٹی. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، ابھی میں آپ کو کچھ دن میں تفصیل اس کی دوں گا ایک پریس کانفرنس میں. 2017 سے شروع ہوا ہوا ہے. تو جو ہمارے پروجیکٹ لیڈرز وغیرہ وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان سے بولا آپ کو پتا ہے 2017 کب تھا؟ ڈو یو ایون نو؟ 8 سال. 8 سال کے اندر کتنے بڑے بڑے مایا ناز جو ہے سیکٹری گزرے ہیں، اور جوائنٹ سیکٹری گزرے ہیں، اور ایڈیشنل سیکٹری گزرے ہیں، اور وزیر گزرے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ پروجیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ $20-30 ملین کا پروجیکٹ، جس میں سے $4-5 ملین کے ہم نے ارلی وارننگ سسٹم، یہ کیوں نہیں لگ رہے بھائی؟ کوئی بندہ جواب تو دینا. کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں نے لٹرلی یہاں لکھا ہوا ہے ارلی وارننگ سسٹم ہمارے اگر ہوتے. میں بس آپ کو دے دیا یہ لفظ میں نے لکھا، میں نے چیٹ کر لیا. کیونکہ یہ اگر ارلی وارننگ سسٹم ہوتے تو یہ اموات ہیں، یہ پریونٹیبل. دیکھیں یہ کس کے؟ ہاں، دو باتیں، ایک غلط جواب ایک صحیح جواب. غلط جواب یہ میڈم کہ یہ جو ابھی ٹیسٹنگ ہوئی ہے یہ گلوف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ارلی وارننگ سسٹم جو گلیشیئر کے نیچے لیکس پھٹ کے آتی ہیں، جن کے اندر اس کمرے جتنے بولڈر تنکوں کی طرح اڑتے آتے ہیں، تنکوں کی طرح، اور جو راستے میں آئے اس کا ملی آپ نے دیکھی، آپ کے پاس تصاویر موجود ہیں. ٹھیک ہے، سوال یہ کہ گلوف ہے یا نہیں، گلوف والے لگ گئے ہیں، یہ ہے سوال. چلے ارلی وارننگ سسٹم ایک، ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ خبر، آپ ہی نے خبر دی کہ جی وہ کوئی $180 ملین کا پروجیکٹ تھا جو میٹ نے کرنا تھا. نہیں، میرے ہاتھ میں یہ 50 ملین کا پروجیکٹ ہے، اس میں 300 نئے اسٹیشنز لگنے تھے، اور 3 سال کے اندر کہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. 2024 میں شروع ہوا تھا. 2000 نہیں، یہ آپ کون سے پروجیکٹ؟ یہ میرے پاس یہ ورلڈ بینک کا 24 میں تو شروع ہوا ہے کہ پھر ابھی حساب کتاب مشکل ہو جائے گا. یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے جو کہ پچھلے سال. بٹ پوائنٹ از کہ جو ہماری سینس آف ارجنسی ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہر سال ہماری جانے جا رہی ہے، ذرا یہ میں جو اسکرول کر رہا ہوں یہ میں وہی دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایکسپیڈائٹ ہونی چاہیے نا چیزیں، مجھے پتا چلے کہ کب تک میرے کو اکاؤنٹیبلٹی. میڈم ایکسپیڈائٹ تو ہو جائے گا. یہ میرے پاس جو ہے نا یہ $60 ملین کا پروجیکٹ ہے. یہ PHCSF ہے، یہ وہی ہے نا. یہ پروجیکٹ جی ابھی تک ٹینڈر کی سٹیج پہ پہنچا ہے، اور یہ آپ کو شاید کسی نے 2024 آپ نے شاید ہمیں بچانے کے لیے کہہ دیا. وہ تھوڑا پہلے سے شروع ہوا ہوا ہے. اچھا، یعنی کہ ماشاءاللہ بہت ہی کیپیبل ہے، بہت ہی کیپیسٹی ہے کہ اس سے بھی پہلے کا شروع، اس سے پہلے شروع ہوا ہوا ہے. اور یہ اب ہم نے آج اسٹاک ٹیکنگ اترتے ہی اسٹاک ٹیکنگ کی ہے، تو یہ اب ٹینڈر سٹیج پہ اب پہنچا ہے. تو یہ جو بیوروکریٹک طریقہ کار ہے کہ 7 سال کے اندر یا 8 سال کے اندر آپ سے 250-300 ارلی وارننگ سسٹم نہ لگیں. ارلی وارننگ سسٹم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں. یہ ٹیبل آپ کی پڑی ہے نا جی، اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کا کانکریٹ کا، اس کے اوپر جس طرح یہ آئیفل ٹاور ہے نا،
اس طرح آئیفل ٹاور یا ایسے کوئی 10-15 فٹ کا اچھا آئیفل ٹاور 300 لگنے جی بس 300 ہاں. اور اس کے آگے ایک ڈنڈا لگا ہوتا ہے کیونکہ اس کو دریا سے دور رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک ریڈار نما اکوپمنٹ لگانا ہے اور ٹرانسمیشن کے لیے آپ نے ایک ڈبہ نیچے لگانا ہے جس میں سے وہ بھیجے گا میٹ کو, میٹ بٹن دبائے گا, وہاں پہ سائرن بجیں گے, لوگ اپنے گھر سے بچے اٹھا کے باہر نکلیں گے تاکہ وہ گلوف کی زد میں نہ آ جائیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک تھڑا بنانے میں, آپ مجھے بتائیں, اس کے اوپر ایک اس طرح کا ٹاور سا بنانے میں اور ایک ڈنڈا لگا کے اس کے اوپر ریڈار لگانے میں کتنی دیر لگتی؟ 2017 سے شروع ہوا ہوا ہے, 8 سال ہو گئے. تو یہ ابھی یہ دوسرا پروجیکٹ آپ نے بتایا جی, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آج میں نے جب پتا کیا تو پتا چلا کہ ابھی وہ ٹینڈر ہو رہا ہے کیونکہ وہ بیوروکریٹک پروسیسز جو ہیں وہ جو بھی اس کا سپانسر ہو کیونکہ وہ پروکیورمنٹس وہ کرتے ہیں. تو ہم بڑے آرام سے اس کو کلائمیٹ چینج کے کھاتے میں ڈالی جا رہے ہیں. اٹس اے ویری لیزی ایکسکیوز. دیکھیں ابھی ہمیں دوسرا سوال جو میں نے اس پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, ہم نے فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے کوئی کہ بھائی تھوڑا بہت کیا ہے, تھوڑا بہت کیا ہے, میں نے سال سے کر رہے ہیں ہم, اور ابھی کتنا کیا تھوڑا بہت کیا ہے. میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے جی. ہم نے کیا یہ جی کہ گیبین والز بنائی ہیں. گیبین والز یہ ہوتی ہیں کہ پتھروں کو, یہ میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں بھی, کو ہم اکیلے نہیں بنا رہے. پہلے میں نے سمجھا یار یہ ایسے ہی ہے, پاکستانی ایسے پتھروں کو زنجیروں سے جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلڈ سے بچا لیے. میں ابھی وہی گیبین والز جو ہیں جنیوا کے گرد و نواح میں بھی دیکھ کر آیا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے میڈم کہ جب فلڈ آتا ہے نا تو پتھر جو ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے راکس جو ہوتے ہیں, ان کو جوڑا ہوتا ہے بڑے خاص انداز میں. آپ مان لیں تار کے ساتھ, بڑی سخت تار, اسٹیل کی تار کے ساتھ باندھا ہوتا ہے. تو وہ آبادی میں نہیں جاتا, وہ آبادی میں جانے سے رک جاتا ہے اور اپنا راستہ بدل کے آبادی کو بچا کے نکل جاتا ہے. تو وہ گیبین والز بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. یہ کمیونٹی سینٹرز وہ ہیں جو پناہ گاہ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ جو میں نے دیکھے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ پوری آبادی کو پناہ گاہ. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے دیکھے ہیں اس کا تناسب آبادی کی اور ہمارا جو کلائمیٹ کا کرائسس ہے اس کے تناسب سے کتنا ہے؟ میڈم وہ کم ہے نا, اس میں نہیں ہو سکتا, اس میں نہیں ہوگا. مگر زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ مانیں, میں نقشہ کشی تھوڑی آپ کے لیے کرتا ہوں, کہ 20,000 فٹ کی بلندی سے ایک سمندر ہے جس کو ہم گلوف کہتے ہیں, جو لیک ہوتی ہے, یہ 10-10 میل پانی ہوتا ہے, 20-20 میل پانی, یعنی کچھ گلیشیئر 100 میل ہوتے ہیں. ان کے ماؤتھ کے اوپر یہ لیک ہوتی ہے, اندر اس کی تدفین ہوئی ہوتی ہے. جب یہ پھٹتی ہے تو جو بولڈرز, جب وہ میں نے آپ کو بتایا تنکوں کی طرح اڑتے چلے آتے ہیں, دیکھ لیا نا. واحد چیز جو آپ کو اس وقت جو آپ کر سکتے ہیں, واحد چیز وہ ہے اس تباہی کے راستے سے ہٹ جائیں. جی, یعنی ان کو اس کے بعد آباد کرنا, ان کو اس وقت 8 سے 10-15 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں بس, دیٹس اٹ. یہ 10,000 فٹ سے نیچے پانی آنے میں 8 سے 10-15 منٹ لگتے ہیں. اس سے پہلے بھی تو کئی سالوں کی, مہینوں کی تیاری ہے نا, ٹو میک شور کہ دریا کے رستے میں لوگ نہ ہوں. جی, وہ اس کے لیے ان کو آباد کرنا ہے. یہ تو پریپیئرڈنس ہے نا. دو علیحدہ چیزیں جی. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ, جو میں ابھی کہہ کر بھی آیا ہوں, درخواست کر کے آیا ہوں گلگت بلتستان, اور وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں کہہ کر آیا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں. جب یہ اس طرح کے پتھر آئیں گے تو آپ بچا نہیں سکیں گے. آپ بے شک سینکڑوں سالوں سے یہاں رہ رہے ہوں, لیکن اس وقت گلوف نہیں تھے. اب آپ اس راستے سے ہٹ جائیں. اور وہاں پہ ایک بہت اچھی انہوں نے ایک نیا قانون لے کر آئے ہیں جس میں سرکاری زمینیں, جس کو خالصہ زمین کہتے تھے, وہ عوام میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ان غریب لوگوں کو دے دینا, بجائے اس کے کہ بڑے بڑے ٹرائبز آپس میں بانٹ لیں ساری زمینیں. تو یہ لوگ جو تباہی کے دہانے پہ کئی 100 سال سے ان نالوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جن میں سے یہ گلوف گزرنے ہیں, تو ان کے لیے زوننگ کریں, یہاں پہ کسی کو آباد نہ ہونے دیں اور ان کو زمین دے دیں. آلٹرنیٹ دیں گے تو لوگ جائیں گے نا. غریب ہیں وہ بھی ان میں سے بیشتر. جی, ہم یہ کہہ کر یہ ایک تو زوننگ والا ایشو ہے نا, کہ اس تباہ کاری سیلاب سے تو شاید بچ جائیں. ابھی تو سیلاب سے ہی نہیں ہم بچ پا رہے, سیلاب سے تو شاید بچ پائے, میرے گلوف سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک سائرن, جو میں نے جا کے چیک کیے تو بے شمار بجتے ہی نہیں, بے شمار کی آوازیں نہیں آتی. وہ آپ کے ساتھ میں علیحدہ پروگرام کروں گا بیٹھ کے.
ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ نے سائرن بجانا ہے اور 10 منٹ میں اس جگہ سے نکل کے آبادی نے باہر جانا ہے، اگر وہ ٹرینڈ نہ ہو، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچے بچیوں کو اٹھا کے نکلنا ہے 8 سے 10 منٹ کے اندر اندر اور اس تباہ کاری کے راستے سے باہر نکلنا ہے، اس ٹریننگ کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں، وہاں پہ پناہ گاہیں بھی ہیں، تو جہاں پہ تو 30-50 لوگ ہیں وہ 30-50 لوگ یا 100 لوگ رہ سکتے ہیں، جہاں پہ بڑی تباہی آئے وہاں پہ پھر NDMA کے ٹینٹس جو ہیں، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ کا جو DC ہے، یہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ کوآرڈینیشن کی بات کر رہی تھی نا، ہر DC کا دفتر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ NDMA کا دفتر ہے، تو یہ جتنی بھی آپ چیزوں کی بات کرتے، چاہے وہ ٹینٹ ہوں، ادویاں ہوں، کھانا ہو، ایک دم ایمرجنسی ریلیف کی ایفرٹ ہو، موومنٹ ہو، آبادی کو خالی کروانا ہے، آبادی کو موو کرنا ہے، یہ تمام ڈپٹی کمشنر کا کام ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا جب یہ قیامت آ جائے، جی میں بات کر رہی ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس کو پریونٹ نہ کر سکیں، لیکن اپنا ڈسٹرکشن کا جو ہمارا میگنیٹیوڈ اس کو کم تو کریں، انسانی جانوں کو وہ تو یہ تو کرمنل ہے نا، یہ کرمنل ہے۔ ہم کب تک ماحولیاتی تبدیلی کے پیچھے چھپتے رہیں گے؟ بڑا ہم نے کنوینئنٹ سا لفظ میں تو میڈم بالکل چھپنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوئے ہوں، وزیر اعظم کے سامنے حاضری دے آئے ہوں، وزیر اعظم کو پورا ایک پلان دے آئے ہوں کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے ہم۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہ ہوا، میں نے کہا نہ ہوا تو پھر آپ وزیر ہٹائیں، اگر کسی کو اپنا کام نہیں کرنا آتا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، مگر یہ کہ ہر سال 300-400 لوگ بہ جائیں اور ہر سال میں اسی طرح آپ کے ساتھ پروگرام کر کے چلا جاؤں، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم بہت کمیٹڈ ہیں، کل بھی میرے خیال میں وہ صبح دوبارہ سے ایک لے رہے ہیں میٹنگ، ابھی میرے جانے سے پہلے میڈم 48 آورز کے اندر GB کے اندر 750 کلومیٹر ہم گاڑیوں میں گئے ہیں، جس میں سے 20 کلومیٹر ہم نے ٹریک کیا ہے صرف ان جگہوں پہ گلیشیئرز کے فٹ ہل پہ جانے کے لیے جدھر یہ ارلی وارننگ سسٹم لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ چل رہے ہیں، یہ بن گئے ہیں، سگنل آ رہے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے صرف بین الاقوامی سطح پہ انگلی اٹھانی اور اپنی کیپیسٹیز کو نہ دیکھنا اور ذمہ داری نہ لینا، میڈم یہ نہیں، اور اس کانورسیشن کا کرکس بھی آ جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق صاحب، پروگرام کے سلسلے میں تھے، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ذرا سیاسی گفتگو بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس ہفتے چونکہ ناگہانی آفت آ گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، لیکن اس دوران ایک اہم سیاسی ڈیولپمنٹ جو کہ یوم آزادی کے روز ہوئی، آج اس کو ذرا ڈسکس کریں گے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک اہم بات کی، کیا یہ مذاکرات کی طرف باقاعدہ ایک نئی آفر ہے جو شہباز صاحب نے دی ہے، جس میں انہوں نے میثاق استحکام پاکستان کی بات کی۔ یہ میثاق استحکام پاکستان کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اور اس کے آگے کوئی TORs ہیں، اس میں بیٹھ کر کیا آگے کس طرح سے پروگریشن ہونی ہے، ابھی بہت ساری باتیں اس بارے میں ان کلیئر ہیں، لیکن بہرحال یہ ٹرم فلوٹ کر دی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے لگتا ہے غالباً ایک دوبارہ کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتنی سنجیدہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس مذاکرات کی پیشکش کے بارے میں حکومتی کیمپ کیا کہتا ہے، ذرا دیکھیے۔ تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ جب تک تمام ادارے، میں تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، اور تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں مل کر پاکستان کو آگے نہیں لے کے جائیں گی، یہ کھینچا تانی جو 7 دہائیوں سے زیادہ وقت ضائع ہو گیا ہے، یہ وقت ضائع ہوتا رہے گا، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بیٹھیں، بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ، میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں، آپ بات چیت کریں، ان کو ڈیمانڈ کریں، کہیں کہ جی ہم پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے اگر آپ ہماری ملاقات یا جو بھی، یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بات چیت مذاکرات سے ہی آگے بڑھے گی، اس بات کا دراک سب کو ہے، اپوزیشن کو بھی ہے، تحریک انصاف کو بھی ہے، لیکن بات وہ کس سے کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کے اندر کلیئرٹی رہی۔ کیا وہ مقتدرہ سے بات کریں گے، کیا وہ سیاستدانوں سے بات کریں گے، اور جب بات چیت آگے ہوگی تو وہ آگے بڑھے گی کس طرح سے؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس خود کتنا اختیار ہے کہ وہ اس وقت مذاکرات کی بات کرے، اور اس اہم موقع پہ مذاکرات کا ہاتھ بڑھایا کیوں جا رہا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف مذاکرات کے لیے ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ڈالتی ہے۔ مذاکرات کرنے چاہیے، اس مذاکرات کے ذریعے سے ہی آگے راستے بنتے ہیں، لیکن اس میں حالات اور ماحول حکومت خود پیدا کرتی ہے۔
17 अरकान कौमी असम्बली 13 महीनों में असम्बली से फारिग कर दिए गए हैं, 17। और कभी ऐसा सुना होगा आपने कि आप मुज़ाकरात की तो बात करते हैं कि अपोजिशन लीडर ही उड़ा दें आप। इस वक्त पोजीशन ये है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना इस वक्त कोई नजर आते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब अगर कोई स्ट्रैटेजी तब्दील होती है, जैसा मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी, तो वो इमरान खान साहब ने उसको फाइनल डायरेक्शन देना है और जिस तरह वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हम कोई भी मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, खसूसन जब वो खुद रोक चुके हैं अपनी लास्ट मुलाकातों में कि ये लोग आपको फूल बनाने की कोशिश करते हैं, आपको एंगेज करते हैं, आप बात न करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब, आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात कराना। साहब आपसे आगाज करूंगी, ये जो टर्म फ्लोट की गई है मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में इन्होंने शामिल कर लिया, सिविल सोसाइटी को भी शामिल कर लिया, ये बड़ा एक वेग सा आइडिया है और इस मौके पे इस ऑफर को पेश करना, क्या टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है और ये ऑफर है क्या बज़ाहिर वजीर आजम साहब की तरफ से? शुक्रिया मारिया। इस इशू ये होता है कि जब पीटीआई कोई तहरीक की कॉल दे और मीडिया उस पर एंगेज हो जाता है, जाहिर है 5 अगस्त की डेट दी थी, 14 को तो किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, खुद पीटीआई ने भी नहीं लिया और बात भी ना हो सकी उसके ऊपर कि क्या करेंगे, सारे भाग लिए थे उस गुफ्तगू से जो उनके पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब ने की थी। अच्छा, अब जब पीटीआई कुछ करे तो कहते हैं कि जनाब ये सारा काम इसलिए किया कि मीडिया की शो के लिए, कि देखें वो जो उन्हें हाइप क्रिएट करनी थी कर ली। पीटीआई पिछले 3 साल से हाइप ही क्रिएट कर रही है, नतीजा नहीं दे सकी। उसके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं जी 8 फरवरी को नतीजा आ गया था, नतीजा बदल दिया। तो मेरी तो उस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है कि ये कोई पहली दफा तो नहीं नतीजे बदले, अच्छा। लिहाजा आगे निकलेंगे। अब आप आ जाए कि गवर्नमेंट ने काम किया, गवर्नमेंट ने जाहिर है 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर एक ऑफर कर रहे हैं और उससे पहले वो जिस दिन बजट पास हो रहा था जून के एंड पे, उस दिन भी बैरिस्टर गौहर को उन्होंने जाके खुद चल के ऑफर की थी। बीच में वो सारी गुफ्तगू जो आपने अभी सुनवाई अली जफर साहब की भी और जो उनके पार्लिमानी चीफ विप हैं उनकी भी, डोगर साहब की भी सारी कि जी, और साथ आपका अपना फिक्रा ये था कि वो किससे बात करें अगर इख्तियार ना हो। इशू सारा यहीं पे तो आया हुआ है कि जी बात पीटीआई करना चाहती है फौज से और फौज कह रही है आप पहले माफी मांगे और ये डीजीआईएसपीआर कह चुके हुए हैं। अब मैं तो जिस दिन बुध को खिताब हुआ था उस दिन अपने प्रोग्राम में भी बात की थी यही वाली कि वहां आर्मी चीफ ने, जो फील्ड मार्शल है हमारे, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में नाम लिए बगैर कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं बनेगा। और माफी के लफ्ज वो आए हुए हैं कि सिद्ध के दिल से मांगेंगे, इस तरह के आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ बड़ी बहस होती है कि जी ये देखें जी इतनी सजा हो गई, डोगर साहब कह रहे थे चीफ हमारे अपोजिशन लीडर्स को हो गया, भाई 9 मई भी किसी और सियासी जमात ने नहीं किया था कभी भी। जो लफ्जी गोलाबारी होती थी वो एक खास हद तक रहती थी। राना साहब ये कॉन्टेक्स्ट आपने कह दिया, मैं अभी भी मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का मतलब समझना चाहती हूँ। ये एक टर्म है, वेग टर्म है, बड़ी ब्रॉड टर्म है, ये क्या है? मैं आ रहा हूँ इस पर। देखिए ये यही बात है कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑफर कर रहे हैं कि जो आप लोग मौजूद हैं आप बात कर लें। स्पीकर की बात वो पहले कह चुके, स्पीकर भी कह चुके, तो ये एक गुफ्तगू करने का रास्ता बनाने की गवर्नमेंट की कोशिश है कि कोई ना कोई चीजें और बातें वही हैं जो पहले इमरान खान के दौर में ये अपोजिशन में भी किया करते थे। शहबाज शरीफ के मिसाक जमहूरियत के साथ मिसाक मईशत कर लें, पाकिस्तान को चलाएं। ये आसिफ अली जरदारी ने भी ऑफर की, इमरान खान गुस्से में कर ही नहीं सके बातचीत। आज भी वो अपने गुस्से में ना अपनी पार्टी को सियासी रास्ता लेने दे रहे हैं। देखिए बातचीत में कोई भी नाम डाल दें, होनी तो पाकिस्तान के लिए ना, 2 सियासी जमातें हुकूमत और अपोजिशन में बैठ के जो मुख्तलिफ हामी और मुखालिफ धड़े हैं उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। सही। अगर आप बातचीत का कल प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते तो आप और हम सारे बात कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए। भाई देखें बहुत सारी बात गुफ्तगू पे इस पे आती है कि जी आप एक इमरान खान से हमें मिला तो सकते नहीं, तो हम आपसे क्या करें। उस वक्त तो सीधी सी बात है, ट्रंप आ रहे थे 20 जनवरी को, इमरान खान ने कहा कि तासुर ये जाएगा कि भाई ये तो मामला सारे ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं तो हम निकल लें। वो निकल लिए इस रास्ते से। ठीक है। आज तक वो पटड़ी पे दोबारा ना ला सके। चलिए मैं थोड़ा सा इस बहस को अली जफर की मौजूदगी में एक फिक्रा कह दूं, एक फिक्रा, मई में अली जफर की मौजूदगी में, सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने कहा हम बात करेंगे तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, और हालांकि भेजा भी उन्हें था बातचीत के लिए और वो मैसेज लेके आए थे और बात खत्म हो गई। अब भी ये खुद ही सोचें कि ये अपनी पार्टी के लिए सियासी रास्ता कैसे बनाएंगे। ठीक है। ये मुजाहिमत इनसे नहीं हो रही
اور جھک اسٹیبلشمنٹ سیاسی راستہ کیسے بنائیں گے؟ مظہر صاحب، میثاق استحکام پاکستان، میں نے عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ مذاکرات کے لیے رستہ بنانے کی پہلی کوشش ہے. آپ کو میثاق استحکام پاکستان کی ٹرم سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے کہا جی تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، سول سوسائٹی ہو، سیاستدان ہو، مقتدرہ بھی ہوں، غالباً اس کو بھی اسی میں سٹیک ہولڈر میں شامل کر لیجئے. یہ کیا یہ آفر آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو وزیر اعظم صاحب، یہ کیا سنجیدہ کوشش ہے؟ دیکھیے، سنجیدہ کوشش تو ماریا اس وقت نظر آئے گی جب یہ آ کے بیان پارلیمنٹ میں دیا جائے. دیکھیے، کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں، کسی سیمینار میں بات کرنے کے معنی اور ہوتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں آ کے ایک مفصل بیان دینا اور اس کے خد و خال بتانا کہ جب ہم میثاق استحکام پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں پنہاں ہیں. اس میں انتخابات ہیں، انتخابی عمل ہے، آئین کی بالادستی ہے، آئین پہ عملداری ہے، قانون کی حکمرانی ہے، میڈیا کو، ایک خود مختار میڈیا کو آزاد طریقے سے کام کرنے دینا ہے، اچھی گورننس کی مثالیں ہیں، 18ویں ترمیم کے تحت لوکل باڈیز الیکشن کو بعد کیا چیزیں ہیں. کیونکہ ابھی کوئی بھی ایک بات انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک جملے سے آگے کچھ نہیں کہا. اب اگر وہ کریں، اور میں اس چیز پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ بات چیت صرف سیاستدانوں کے درمیان ہونی چاہیے. میں تحریک انصاف کے اس موقف کو درست نہیں سمجھتا کہ بات چیت جو ہے ہم مقتدرہ سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب میثاق کے بعد یہ چیز سامنے آ جائے کہ جی بات چیت یا باتیں مسائلیت اس وقت ہو سکتی ہے جب معافی مانگی جائے، تو اب بات کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. کیونکہ پھر حکومت کی طرف سے بھی کل یہی موقف آ سکتا ہے. اب جب آپ یہاں ایک چیز کو مشروط کر رہے ہیں تو چیزیں پھر اس طریقے سے الجھ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے تحریک انصاف نے اپنا بات چیت شروع کی اور پھر آل آف اے سڈن بات چیت ختم ہو گئی. اس میں انہوں نے کوئی چیز کلیئرٹی نہیں دی. اب تحریک انصاف، تو مجھے پہلے دن سے بات چیت کا عمل میں سنجیدگی نظر آئی. یعنی جب بھی مذاکرات بھی شروع ہوئے اور دونوں طرف سے مذاکراتی ٹیمیں بنی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذاکراتی ٹیم کے کسی فرد کو آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی جب تک مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. لیکن دوپہر کو آپ مذاکرات کرتے ہیں، شام کو ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں، سنجیدہ مذاکرات کے بارے میں مظہر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت یہ وزیر اعظم صاحب آفر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں اس وقت وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے حکومت. تحریک انصاف کی اپنے اندر ہم صفوں میں دیکھیں بڑی غیر یقینی صورتحال ہے، تو وہ اس وقت کیوں یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں ایک پیکٹ کرنا چاہتے ہیں استحکام پاکستان کا؟ دیکھیے، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہرحال جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں، جو گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے، وہ تو یہی ہے کہ کل فرض کریں آپ ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں اور اگلے الٹیمیٹلی آپ لوکل باڈیز الیکشنز کرانے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں لوکل باڈیز الیکشن کو پنجاب میں، یعنی اس کو تاخیر ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو وہ جب کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اور غالباً ہو سکتا ہے کہ کسی لیول پہ یہ بات ہوئی ہو کہ بھائی کوئی تو آپ نے اسپیس دینا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کب تک اسپیس کو روکے رکھیں گے. تو غالباً اسپیس دینے کے سلسلے میں یہ ایفرٹس ہو سکتی ہیں اس میں، اور اچھی بات ہے. میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. اور تحریک انصاف کو بالکل، دیکھیے تحریک انصاف نے کئی اٹیمپٹس کر کے دیکھ لی، وہ مومنٹم وہ اب تک نہیں بنا پا رہے جو تحریکوں کا مومنٹم ہوتا ہے اس میں. تو تحریک انصاف کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اپنی پوری پولیٹیکل اپروچ، یعنی پچھلے 2022 کے بعد سے، کہ انہوں نے کئی مرتبہ دھرنے دیے، کئی مرتبہ لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لی، ایک مومنٹم ملک کے اندر نہیں بن پا. اور ایک پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہے مظہر صاحب، جو آپ نے بات کی اسپیس بھی دے، مذاکرات بھی کریں. رانا صاحب، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو ماحول بنانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. ایک طرف اگر نااہلیاں ہوں، میں مانتی ہوں آپ کا اس میں آرگیومنٹ ہے کہ جی وہ 9 مئی کی نااہلیاں ہیں، حکومت کا کیا لینا دینا، عدالتوں کا معاملہ ہے، جس نے کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا. آپ جہاں مذاکرات کریں گے وہاں پر پولیٹیکل سپیس بھی دیں گے، سپیس دینے والا مرحلہ نظر نہیں آتا. تو پھر مذاکرات کی یہ پیشکش کیا سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مظہر صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے اور بڑی سنجیدہ بات ہے کہ جب آپ مذاکرات کریں گے اور شام کو ٹاک شو میں بات کر رہے ہوں گے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے.
تو بالکل پی ٹی آئی کو آفر کیا ہے. پی ٹی آئی 10 دفعہ اسپیکر کو میسج بھجواتی ہے، ایک دفعہ نہیں، اور مختلف چیزوں میں راستہ نکلواتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر پہلا تو یہ ہوگا کہ جو مذاکرات ہوں گے، بالکل میں تو ویسے ہوں کہ مذاکرات اوپن ہونے چاہیے اور میڈیا کی موجودگی میں، لیکن مدر صاحب نے جس انداز میں یہ بات کہی ہے بڑی صائب بات ہے کہ جی آپ جتنے لوگوں کی میٹنگ چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی بندہ مشترکہ بیان کے علاوہ اگر آپ سمجھیں اس دن کر دیں، ورنہ 2 دن بعد 4 دن بعد جاری کریں، میڈیا سے ٹاک بند کر دیں کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ نہ کریں. خبر ڈھونڈنا تو رپورٹر کا کام ہے نا ہمارا، ہم ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن یہ جو ٹاک شو میں آ کے ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں اس سے مذاکرات رستے میں اتر جاتے ہیں، وہ پٹڑی پہ چڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اگر بنیادی بات طے کر لیں کہ جی ہم نے ہفتہ کرنا ہے، 5 دن کرنے ہیں، اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے دیں. اب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اگر یہ کہیں گے کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو بحال کر دیں. دیکھیں سزاؤں کی معافی کا پہلے دن سے ہو رہا ہے. جنہوں نے نہیں بھی کوئی کیا تھا کام، انہوں نے پریس کانفرنس کی، نام موجود تھا، چلے گئے. اس کے اوپر بھی بہت سارے کوشچن آتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے. تو اس ملک کے حالات کے ساتھ بھی بات کریں گے نا آپ. اس ملک میں ججوں نے کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی کمی آئی؟ بیچ میں گیپ آیا کہ ججوں نے ایک قسم کی سیاسی پارٹی خود بنا لی کہ وہ ایک طرف ہی انصاف دینے لگ گئے. تو بندوبست بھی انہی کا اسی طرح ہو گیا جیسے وہ پہلے سیاسی جماعت کا PMLN اور پیپلز پارٹی کا جج بندوبست کر رہے تھے، اب وہ PTI کا ہو رہا ہے. کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم آپ سب باتیں نام لے کے کرتے ہیں نا، تو نہ میسج آنے میں کوئی دور ہے نہ کچھ ہے. اب یہ راستہ اگر پرائم منسٹر دے رہے ہیں، ان کی سیاسی ضرورت سے زیادہ اس ملک کی ضرورت کا سمجھ کے چلے، میں اور آپ نہ سمجھیں کہ جی وہ پولیٹیکلی شو کر رہے ہیں نا، پھنسا لیں انہیں کہ آؤ جی آپ بار بار بات کرتے ہیں، روزانہ آ کے کبھی کہتے ہیں بات کریں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ بنائیں. بیٹھیں گے تو راستہ بنے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری کنڈیشنز لگا دیں کہ گورنمنٹ کے وہ دن نہیں آئے کہ آپ کی کنڈیشنز پہ جا کے بات کریں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ دن آئے ہیں. لہٰذا ایک دوسرے کا بھرم رکھتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. اب بھرم رکھتے ہوئے معزز صاحب آگے اگر بڑھیں گے بھی تو اتنی ایکسٹریم پوزیشنیں ہیں کہ بیچ میں کہیں مڈ وے ملنا کیا اس وقت آسان ہے؟ کیا حکومت کا بھی ایک بہت بڑا الیکشن کے حوالے سے PTI کا مطالبہ ہے، وہ ماننا آسان ہے؟ یا جو حکومت عمران خان صاحب کی رہائی کرنے کے حوالے سے اس وقت وہ مطالبہ ماننے کو تیار ہے؟ کیا PTI سے یہ خواہش رکھنا، یہ رکھنا خیال کہ وہ الیکشن کے نتائج کے اوپر اب بات نہیں کریں گے، کیا یہ ممکن ہے اپنی ایکسٹریم پوزیشن سے نیچے اترنا دونوں سائڈز کے لیے؟ دیکھیں ماریہ، جو تحریک انصاف کو جن فرنٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا میرے نقطۂ نظر سے ان فرنٹ پہ انہوں نے کام کیا ہی نہیں. جہاں آپ بہت مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں وہاں آپ راستہ نکالنے کی بات کرتے ہیں، راستہ کس طرح نکل سکتا ہے، آپ کو میکسیمم ریلیف کیا دلوا سکتے ہیں آپ اس میں، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. یا تو یہ کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آتے، ایک ایسا میسو شو آف اسٹرینتھ ہوتا کہ حکومت کو آپ مجبور کر دیتے کہ نئے انتخابات کی طرف جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا. وہ سچویشن نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں کہ میڈیا، مجھے کنٹرول میڈیا نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو نظر نہیں آتی، عدلیہ نہیں ہے. اب یہ اس ساری چیزوں میں تحریک انصاف ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے. تحریک چل نہیں پا رہی، لیڈر بند ہیں، باقی لیڈران کو سزا ہو گئی ہے، اور تحریک انصاف میں ایک ڈسرے ہے. جب آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں سچویشنز میں اس میں. لہذا جیسے اسپیکر فرض کریں، اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں مذاکرات میں ارینج کرتا ہوں، آپ جائیں، آپ کو اس میں میکسیمم کیا ہوگا؟ ان کا بلف کال کر دیں ان کا بہت. ہاں مطلب آپ ہر وہ اپارچونٹی جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف دلا سکتی ہے، اس اپارچونٹی کو آپ کو اویل کرنا ہے، اویل کرنا چاہیے. دیکھیے جیسے بوائیکاٹ، الیکشن بوائیکاٹ ہے، الیکشن بوائیکاٹ یا تو 85 میں نان پارٹی بیس کا الیکشن بوائیکاٹ ایسا ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں نکلتا ووٹ ڈالنے، تب تو بنتا کہ آپ نے افیکٹو بوائیکاٹ کیا. وہاں 40% ووٹ پڑ گیا،
وہ ہو گیا. اسی لیے تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن. 77 میں اس سے بالکل الٹا ہوا. سو پولیٹیکل پروسیس کے اندر انگیج کریں ہر طریقے سے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اس وقت جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اگر آپ اس مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہ زیادہ ایکسپوز ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود, زہر عباس صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے, پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان ہو گیا. کچھ سرپرائزز ہیں, کچھ نام اسکواڈ میں جگہ نہیں بنا پائے, کچھ نئے نام شامل ہوئے ہیں. بریک کے بعد ذرا اس کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہارنے کا سپیل طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے. کچھ سامنے اگر آپ کے سٹیٹس رکھیں تو نیوزی لینڈ سے 4-1 سے ہم سیریز ہارے, بنگلہ دیش سے 2-1 سے, ویسٹ انڈیز کے خلاف ODI سیریز میں 2-1 سے ہمیں شکست ہوئی, اور آخری میچ میں تو پاکستان جو ہے 92 رنز پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی. اب اسکواڈ کا ایک اوور آل ہوا ہے اور اس کو تبدیل کیا گیا ہے. ایک نئے اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے جو ایشیا کپ کے لیے ہے اور ٹرائی سیریز کے لیے بھی. آگے یہ جو اسکواڈ ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بابر اعظم نہیں ہے, رضوان ٹیم کے اندر جگہ نہیں بنا پائے, نسیم شاہ ٹیم سے باہر ہے, اور سلمان علی آغا اس وقت ٹیم کے کپتان ہیں. تو یہ ہمارے سامنے نیا اسکواڈ ہے. جو پاسٹ ہم نے پرفارمنس دیکھی اس کے بعد یہ جو تبدیلی کی گئی ہے اس کا کیا اثرات ہوں گے, پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب. جو ایک سوال ہر کوئی جاننا چاہتا ہے, یہ جو سوال آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ پوچھنا, وہ یہ کہ بابر اعظم نہیں ہے, رضوان نہیں ہے, نسیم شاہ نہیں ہے, ان کے متبادل جو نئے لوگ ہیں وہ کون ہیں, اور یہ فیصلہ کیسے کیا گیا ہے, اور اب اسکواڈ میں ان تینوں کے بغیر جو نئے لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ کس بنیاد پہ کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, مائک ہیسن جب سے کوچ آئے مئی اس سال سے, انہوں نے اپنی جو پلاننگ کی ہے ان کی پلاننگ میں بابر اعظم اور محمد رضوان کی جگہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں T20 کا جو ماڈرن اسٹائل ہے 150 کا اسٹرائک ریٹ اس کے حساب سے نہیں کھیل رہے, اور انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی. اور آج بھی پریس کانفرنس میں بڑی کلیئرٹی ان کی تھاٹس میں نظر آئی کہ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو میں نے یہ کہا ہے کہ اپنی اسپن بالنگ پر بیٹنگ اچھی کریں, اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کریں, اور وہ پلیئر واقعی بہت بڑے ہیں لیکن ان کو اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. تو یہ بڑی کلیئرٹی آف تھاٹ ہے. گورا جب بھی آتا ہے وہ اپنی تھاٹس لے کے آتا ہے, اپنی پاورز لے کے آتا ہے. وہ ٹیم اسکواڈ سلیکشن میں ان کا 90% حصہ ہوتا ہے. وہ 20 پلیئر سلیکشن کمیٹی انہیں دیتی ہے تو وہ 15 وہ خود کرتے ہیں, اور یقیناً 20 میں بہت سی لابیز کام کریں گی, بہت سے لوگوں کی کالز تھیں. وسیم اکرم نے بھی کہا کہ بابر اعظم بینگ سینئر پلیئر ان کو T20 میں ہونا چاہیے, لیکن 15 میں 17 میں مائک ہیسن نے انہیں نہیں رکھا, اور صاف کہا کہ انہیں اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. اور جو لڑکے کھیل رہے ہیں, یہ مائک ہیسن نے کہا کہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں وہ مجھے اچھے ریزلٹ دے رہے ہیں. تو ابھی اتنے میچز ہیں پاکستان کے پاس کہ وہ ورلڈ کپ تک ٹیم بنا سکتے ہیں. تھوڑا پیشنس کرنا پڑے گا, حالیہ ریزلٹ واقعی اچھے نہیں ہیں. بالکل. اچھا, میں آج سن رہی تھی عاقب جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ باہر ہوں, یہ واپس بھی ٹیم کے اندر آنا جانا ٹیم کے اندر ہوتا رہتا ہے, لیکن اس سے میسج کیسے جاتا ہے کہ اگر اس طرح کے کھلاڑی ایک مستحکم پوزیشن نہ ہولڈ کر سکیں تو آگے آنے والے جو ٹورنامنٹس ہیں اس پہ کیا فرق پڑتا ہے ٹیم پہ؟ بڑا واضح الفاظ میں پیغام جاتا ہے کہ کوئی بھی جو حالیہ پرفارمنس ہوگی اسی کے بیس پہ سلیکشن ہوگا. اور حسن نے یہ آتے ہی کہا تھا کہ میں کسی کو ریپوٹیشن پہ پاسٹ پرفارمنس پہ سلیکٹ نہیں کروں گا, پریزنٹ پرفارمنس پہ سلیکٹ کروں گا. تو اگر آپ بابر اعظم کو دیکھیں تو 29 ون ڈے ہو گئے جس میں ان کی کوئی سینچری نہیں ہے. اگست 2023 میں ان کی آخری سینچری تھی. ٹیسٹ میچ لے لیں تو 25 ٹیسٹ اننگز ہو گئی, ان کا کوئی 100 نہیں ہے. اگر T20 لے لیں تو اس میں بھی 25 اننگز ہو گئی, ان کی کوئی سینچری نہیں ہے. تو بابر اعظم کا گراف تو ڈاؤن ہوا ہے, بڑا پلیئر ہے وہ, لیکن اب تک پرابلم یہ رہا کہ وہ اتنا بڑا پلیئر تھا کہ اس کے نیچے جو بھی کوچ تھا, اس کے اوپر جو بھی کوچ تھا وہ نیچے لگا رہتا تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ نہیں بابر اعظم جس طرح کھیل رہے ہیں ہمیں اسی طرح چلانا چاہیے. 2 سال بابر اعظم نے انگلینڈ میں وائٹیلٹی بلاسٹ کھیلا سمر سیٹ کی طرف سے, اور جب 2 میچوں کے بعد انہیں کوچ نے بلا کے کہا کہ یہ اسٹائل میرے پاس نہیں چلے گا, اور 146-148 کے اسٹرائک ریٹ سے بابر اعظم نے 2 سیزن کھیلے. تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. اب یہ کوچ آیا ہے, اس نے بابر اعظم کو بھی برداشت نہیں کیا, اس نے رضوان کو بھی برداشت نہیں کیا. تو لیٹس ہوپ کہ ان کو ٹائم ملا ہے. اور مائک ہیسن جب انگلینڈ میں کوچنگ کر رہے تھے انہیں 2 میڈلز ملے پہلے ہی سال, ایک کمیونیکیشن کا, ایک دوسرا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک میں ان کو میڈل ملا, ہاؤ ٹو ہینڈل اے ڈیفیکلٹ پلیئر, اور وہ ڈیفیکلٹ پلیئر کو ہینڈل کر رہے ہیں. نئے کیپٹن ہے جی سلمان علی آغا, بڑا ٹورنامنٹ ہے, پھر انڈیا کے ساتھ میچ بھی ہے شاہد صاحب, تو اس پہ تو پریشر بھی ہے ٹیم کے اوپر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس معاملے میں یہ جو اسکواڈ ہے
اٹ ہیز واٹ اٹ ٹیکس. بالکل ہے. اگر ہم پراپر بالنگ کریں, ڈریں نہ, بڑا پریشر میچ کا لے کے بڑا میچ ہے اس کا پریشر لے کے نہ کھیلیں, تو پاکستان کی ٹیم انڈیا کو ہرا سکتی ہے. نیوزی لینڈ میں ہم 4-1 ضرور ہارتے, لیکن ایک میچ میں ہم نے 200+ کا اسکور چیز کیا اور سب سے کم اوورز میں کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا. تو اس ٹیم میں ہے ایسی صلاحیت, کر سکتی ہے. اور کچھ جو نئے پلیئرز آئے جیسے سلمان مرزا بہت ہی اچھا بالر ہے, اس نے نسیم شاہ کی جگہ لی ہے. نسیم شاہ کو CPL کھیل کر مومنٹم اور جو فزیکل فٹنس کا اس کا پرابلم ہے وہ لینے کے کہا گیا ہے. وسیم جونیئر واپس آئے ہیں, وہ ایک بڑا اچھا بالر ہے, وہ بھی اچھا کر سکتا ہے. تو امید تو اچھی ہے, لیکن کیونکہ ہم حالیہ رزلٹ پر ٹیم کو, کرکٹ بورڈ کو اور کوچ کو جج کرتے ہیں, تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی تناظر میں لیا جائے, لیکن اس ٹیم میں صلاحیت ضرور ہے. بہت شکریہ شاہد ہاشمی, ہمیں جو موجود پاکستان کا نیا کرکٹ اسکواڈ ہے اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.